बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक तो 28वीं तरमीम का नाग अब फन फैलाकर पीपल्स पार्टी को डसने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि जो तजिए और इस वक्त अंदर की खबरें सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि सदर जरदारी के दिन गिने जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सिंध पर वो तगड़ा हाथ पड़ गया है, क्योंकि नैब की कुछ रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं कि नैब इस वक्त क्या करने जा रहा है, पुरानी फाइलें क्यों खुलने जा रही हैं और उन पुरानी फाइलों में ऐसा है क्या जिसके बाद अब जिसने इमरान खान को गिराने के लिए कंधा पेश किया था उन सब के साथ मकफाते अमल क्यों हो रहा है। 26वीं तरमीम आई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी सियासत को चार दीवारी के पीछे दफन कर दिया गया। फिर 27वीं तरमीम आई तो सब ने यही कहा कि अब पीपल्स पार्टी का किरदार इस सियासत से ख़त्म हो चुका, जो उनसे काम लेना था वो ख़त्म हो चुका। अब 28वीं तरमीम आई है और 28वीं तरमीम के बारे में गुज़श्ता साल 28 से 29 फरवरी अगस्त के दरमियान जो मोहम्मद मालिक साहब हैं उन्होंने कुछ खबरें दी थी कि इस 28वीं तरमीम में है क्या क्या। लेकिन अब कंवर दिल शाह साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनका एक वीडियो क्लिप इस वक्त बहुत वायरल है कि आइन के आर्टिकल 243 के तहत क्या हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब तुर्की के निज़ाम की तर्ज पर मुल्क के सदर बन सकते हैं। और क्या सदर जरदारी जिन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया था अब उनके इस्तीफ़ा देने का वक्त है। बहुत अरसा पहले इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने यह खबर देना शुरू कर दी थी कि सदर जरदारी बहुत जल्द जो है अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आए, क्योंकि सदर जरदारी के बारे में सुहेल बड़ाई साहब ने बड़े धड़ाधड़ कालम लिखे और बताया कि वो कितने पहुंचे हुए सियासतदान हैं। वो खामोश रहते हैं, अपनी कोई भी चाल जो है वो जाहिर नहीं करते। अब उनकी चालें जाहिर होती हैं या फिर पिंडी वालों के इरादे जाहिर होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले मार्केट में ये खबर आना कि जरदारी साहब अब चंद दिन के मेहमान हैं और उसके बाद पिंडी से फील्ड मार्शल साहब शायद सदर जरदारी की कुर्सी पर आपको नजर आए। लेकिन उससे पहले 28वीं तरमीम का होना और पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को मसला ही कोई नहीं है। 28वीं यानी तरमीम के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने क्या तफसीलात बताई थी और अब क्या तफसीलात सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने अपने एक साल पूरा होने पर तस्वीरों से भरा हुआ एल्बम अखबारात में छपवाया था और करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने से दिए गए थे कि मरियम साहबा की पब्लिसिटी के लिए, सियासी कैरियर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। हमने भी उस पर कुछ तफसीलात आपके सामने उस दिन रखी थी कि कैसे एक अखबार के अंदर 66 से ज़ायद तस्वीर जो हैं मरियम नवाज साहबा की छापी गई हैं। दूसरी जानब आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी एक इश्तिहार दिया, मल्टी पेजेस का ये इश्तिहार है, लेकिन उसमें हैरान कुन तौर पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर है, ना सुहेल अफरीदी साहब की तस्वीर है और ना ही किसी वजीर की तस्वीर है। ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने लिए कौमी ख़जाने को इस्तेमाल ही नहीं कर रही, अपनी तस्वीर जो है लोगों के जहनों में नहीं बिठा रही, क्योंकि लोगों के जहनों और दिल में एक ही शख्स हावी है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। इसके अलावा एक और ख़बर जो इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों से आ रही है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट का ऑप्शन जिनके पास आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, पार्लियामेंट की राहदारियों से खबर आ रही है कि महमूद अचकज़ई साहब अब वो बंद बांध कर खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स के सामने अब सीसा पिलाई हुई दीवार बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास के अंदर PTI के जो रॉन्ग नंबर्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर आज भी चल रहे हैं और समझते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं है कि वो इमरान खान के नज़रिए का बोझ उठा रहे हैं या किसी और के थपकी के बल पर चल रहे हैं। अब उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब से ज़िद किया, जोर लगाया कि अब पार्लियामेंट की कमेटियों में वापस जाने का वक्त हुआ चाहता है, वापस चलते हैं। महमूद अचकज़ई साहब ने जवाब दिया है कि जो मैंडेट मुझे इमरान खान ने दिया है मैं उसके मुताबिक ही चलूँगा। इमरान खान ने पार्लियामेंट्री कमेटियों से निकलने का, सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटियों से निकलने का हुक्म दिया था, इस्तीफे देने का, तो वो फाइनल है। तो जनाब वहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान ने ये ज़िद की है कि इमरान खान तो जेल है, उसको क्या पता है, इमरान खान ने तो पार्लियामेंट्री पार्टी को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो ये फैसले करे। तो वहाँ पर एक बड़ी वीटो पावर महमूद अचकज़ई साहब ने किया और फिर उस इजलास से उठकर चले गए। ये हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का, जो इस वक्त इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की से मुलाकातों और इमरान खान की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद है। यानी सिर्फ परवाह है तो अपनी कुर्सियों की, परवाह है तो अपने जनाब पार्लियामेंट के अंदर बैठने की और उस थपकी की
جو نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے نہ ان کے گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں، نہ گرفتار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرائے اس ملک میں کی جاتی ہیں۔ اس خبر کے بعد چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب، جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے۔ سندھ پر بڑا ہاتھ پڑ گیا اور پرانی فائلوں سے جناب دھول ہٹا دی گئی ہے۔ 5 ایسی نشانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ہمارے دوست سہیل صاحب ہیں، صبا نیوز کے رپورٹر ہیں سہیل رشید صاحب، آپ یہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور بڑے شاندار قسم کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے اب یہ فائلیں جن سے گرد ہٹائی گئی ہے نا، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اب دکھائی گئی ہیں کہ تواڈے دن ختم، عیاشی ختم، اب بیٹا جیل کی ہوائیں کھاؤ گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کندھا عمران خان کو گرانے کے لیے پیش کیا تھا، اب اس گندے کو توڑنے کا وقت ہو گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنا اس پھل سے رس نکالنا تھا وہ نکال لیا۔ سہیل رشید صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے ایک تازہ خبر لیجئے۔ انہوں نے 5 خبریں جو ہیں ایک ٹویٹ کے اندر دی ہیں، اور بڑی سالڈ قسم کی یہ خبریں ہیں اور نشانیاں بھی ہیں، جن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اس وقت قمر دلشاد صاحب نے پیپلز پارٹی کے سر پر کیا بم پھوڑا ہے۔ سب سے پہلے ایک تازہ خبر لیجئے، نیب نے برسوں سے بند پڑی ایک فائل کو کھول کر انکوائری مکمل کر لی ہے اور کیس انویسٹیگیشن میں داخل ہو گیا۔ کہانی یہ ہے کہ 2002 میں لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر سے کئی بستیاں متاثر ہوئی، جن کے مکینوں کو متبادل جگہ پر بسایا جانا تھا۔ وفاق اور صوبائی حکومت نے مشترکہ طور پر فنڈز مہیا کر دیے، لیاری ری سیٹلمنٹ منصوبہ شروع ہوا۔ نیب ذرائع کے مطابق جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ری سیٹلمنٹ منصوبہ تھا، مگر اس کے لیے مختص زمین اور مجموعی طور پر اس پورے منصوبے کے ساتھ بھی جعل سازی ہو گئی۔ چائنا کٹنگ سے اس منصوبے میں اسپتال، پارک، اسکول وغیرہ کے لیے مختص زمین کو پلاٹس میں بدل کر آؤٹ سائڈرز کو بھیج دیا گیا۔ نیب نے چھاپوں میں 3000 فائلیں قبضے میں لے لی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان فائلوں میں سے 65% پر جعلی الاٹمنٹ پائی گئی ہے، جن پر لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اصلی افسران کے دستخط موجود ہیں۔ 8 ارب روپے کی اب تک مبینہ بے ضابطگیاں سامنے آ چکی ہیں۔ کچھ عام شخصیات اس انکوائری میں رکاوٹ بنتی رہیں، مگر نیب نے اپنا راستہ نکال لیا ہے۔ 6 لوگوں کے نام پی سی ایل میں، یعنی جو سٹاپ لسٹ ہے، اس میں شامل کروا لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں چیئرمین نیب نے گرفتاریوں سمیت ہر طرح کی قانونی کارروائی کی ٹیم کو مکمل اجازت دے دی ہے۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران، جن کے پیچھے کچھ پردہ نشین موجود ہیں، اب ان تک تپش پہنچ سکتی ہے۔ پردہ نشینوں کو آپ جانتے ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے تاحیات استثناء لیا ہے، اور کون ہیں جن کے کیسز ختم نہیں ہوئے تھے، جن کی صرف فائلیں بند کی گئی تھی کہ بانمتی کے کنبے کو جوڑ کر ایک تو پہلے رجیم چینج عمران خان کے خلاف کیا گیا، اور اب ان سیاسی ٹیشو پیپرز کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جن سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ووٹ دلوائے گئے، یہ حکومت بنوائی گئی کسی اور کے مینڈیٹ پر، اور بڑی سینہ چوڑا کر کے، چھاتیاں چوڑی کر کے یہ لوگ گھومتے پھرتے رہے کہ دیکھو ہم ہیں سیاست کے اصل پنڈت، ہم ہیں سیاست کے اصل گرو، جو اس ملک میں جناب مفاہمت، مفادات اور ساری سیاست کرتے ہیں۔ اب ان کے بیڑیاں پڑنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ پردہ نشینوں پر تپش پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے 8 ارب کے مبینہ غبن پر اسی اسکینڈل میں ایک علیحدہ انکوائری کی منظوری بھی مانگ لی ہے۔ اب دوسری خبر سنیے، سندھ میں سرکاری زمینیں ایک غیر ملکی شخصیت کی کمپنی کے نام لیز گزرنے کے بعد بھی رکھی گئی ہے۔ نیب نے کارروائی کرتے ہوئے واپس نکلوا لیا۔ یہ غیر ملکی شخصیت چند سال پہلے بڑے اسکینڈل میں اہم پاکستانی شخصیات کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی تھی، گو نیب ترامیم کے بعد وہ کیس رک گیا تھا۔ اب آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے نیب کی طرف سے وہ خبریں اور پریس ریلیزز ذہن میں آنا شروع ہو چکی تھی، جن میں سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ واگزار گرائی گئی ہے، اور قومی خزانے کو جناب اربوں روپے دیے گئے ہیں۔ یہ نیب کی کارکردگی کی خبریں ہم سنتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ سندھ میں تگڑا ہاتھ پڑے تو سندھ میں بیٹھے ہوئے کچھ سیٹھ جو ہے، کچھ سیاستدان جو ہے، ان کی جیبیں اگر کھنگالی جائیں، خالی کی جائیں، تو قومی خزانے میں بہت سا پیسہ آ سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ محسن نقوی صاحب کا ایک بیان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 ارب باہر چلے گئے، 200 سے 300 ارب، 2 شخصیات کو اگر ان پر ہاتھ ڈالا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب دوسری کے بعد تیسری خبر بھی سنیے، نیب قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں 2022 والی ساری اہم ترامیم واپس لینے کی سفارش پیش کر چکا تاکہ کھل کر کارروائی کی جائے۔
اور اس کے بعد اب آتا ہے وہ ٹرمپ کارڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ چوتھی خبر میں نیب ترمیم میں شرط عائد کی تھی کہ جہاں کا جرم ہوگا وہیں کیس چلے گا، اور اس ترمیم کی بنیاد پر جعلی اکاؤنٹس میں مختلف مقدمات سندھ منتقل ہو گئے تھے۔ اب نیب نے ایک نیا ونگ جو ہے یا سیل کہہ لیجئے قائم کیا ہے اور طے پایا تمام میگا کرپشن کیسز کسی نیب کے بیورو میں نہیں، اس سیل میں چلیں گے جو سیدھا چیئرمین نیب کو رپورٹ کرے گا، یعنی مرکز میں ان مقدمات کو سنا جائے گا۔ اس پیش رفت کے بعد جہاں کا جرم وہیں کا کیس والی بنیاد پر سندھ سمیت کسی بھی صوبے سے میگا کرپشن کے مقدمات دوبارہ ہیڈ کوارٹر شفٹ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی اصل وحشت لوگوں نے دیکھی تھی جو پولیس والوں کو چپیڑے پڑی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ اب آتے ہیں پانچویں خبر کی جانب۔ کانسٹیٹیوشن 1 کا لے آؤٹ جس مقصد کے لیے منظور ہوا تھا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ رولا پڑنے کے بعد نیب نے تمام ایسے منصوبوں کی فائلیں کھنگالنا شروع کر دی ہیں اور ریگولیٹر اداروں کے ساتھ مل کر ایک باضابطہ ایکسرسائز شروع کر دی ہے۔ اسکول، پارک، یونیورسٹی وغیرہ جس نے اپنے لے آؤٹ میں زمین پر یہ ساری چیزیں ظاہر کر رکھی تھی، اتنی زمین قانون کے مطابق سرکار کے نام منتقل کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اب اسلام آباد میں یہ زمین سی ڈی اے کو منتقل کروائی جائیں گی۔ یہ ہیں وہ خبریں جن کے بعد اب قمر دلشاد صاحب کی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ کیا آرٹیکل 243 میں کیا رد و بدل ہوگا، اس کا کیا استعمال ہوگا، اور ترکی کا ماڈل اب پاکستان میں کیسے نافذ العمل ہوگا۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے محمد مالک صاحب نے پچھلے سال اگست کے مہینے میں، اگر میرا حافظہ یادداشت ساتھ دے رہی ہے، تو انہوں نے کچھ خبریں دی تھی کہ سسٹم میں کیا تبدیلیاں کی جائیں گی، کیسے سب ڈویژنز کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا، کیسے ہر ڈویژن کا گورنر لگایا جائے گا، کیسے ہر تحصیل کے اندر 2 نمائندے جو ہیں وہ پیش ہوں گے، حکومت کی نمائندگی کریں گے، کیسے ایڈیٹر جنرل، کیسے نیب چیئرمین، کیسے چیف الیکشن کمشنر، اور بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا، کیسے صوبوں کے اندر وہ 2/3 میجارٹی والا کیس، اور وہاں اگر صوبہ نیا بنانا ہے تو اس قانون سازی کے اندر رد و بدل، پھر مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ صوبوں سے لے کر وفاق کے پاس، کوسٹل ہائی وے وفاق کے پاس، آئل ایکسپلوریشن وفاق کے پاس، اور بہت سی ایسے رد و بدل کی چیزیں جو ماضی میں وہ بتا چکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفافہ جس کی رونمائی آج قمر دلشاد صاحب نے صرف ہلکی سی رونمائی کی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو تالا پڑنے والا ہے، اور وہ بلاول بھٹو جو بروٹ میجارٹی کا نعرہ لگا رہے تھے کہ اب لے کے آؤ بھائی آئینی عدالت بتاؤ، اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنا بغض نکالو، اب بتاؤ پرانا پاکستان آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں پرانے پاکستان میں ایک نئے پاکستان کی تعمیر کی جانب، جہاں پر قمر دلشاد صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 243 کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اخبارات میں چھپنے والا اشتہار مریم نواز صاحبہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ سنیے یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر زرداری صاحب مستعفی ہوتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو صدر کے اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کیس آئینی عدالت میں جائے گا اور آئینی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ چونکہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں اس لیے ترکی کی طرز پر وہ یونیفارم میں صدر بن سکتے ہیں۔ اگر مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ روڈ میپ بنا کر دے سکتے ہیں۔ خدمات دینے والے بھی حاضر ہیں۔ بھائی سنیے یہ گفتگو۔ سوال ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب یہ بہت بڑا ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو صدارتی الیکشن کی جو آئین کا آرٹیکل 41 جو ہے اس میں یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر مستعفی ہو جائے تو پھر یہ الیکشن جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا وہ جوائنٹ سیشن اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہاں صورتحال وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے تحت یہ ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر لی جائے کہ اگر ہنگامی صورتحال کے تحت پریزیڈنٹ مستعفی ہو جاتے ہیں اور ملک کے چاروں طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو لہٰذا فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اختیارات تفویض کر دیے جائیں، فل بینیفٹ کے ساتھ، فل یونیفارم کے ساتھ، تاکہ وہ پریزیڈنٹ وہ ایک آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے تو ہماری فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں یہ کیس جائے گا، چونکہ وہ ایک بڑی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے تو وہاں ممکن ہے یہ فیصلہ کر دیں کہ فار دی ٹائم بینگ جو ہے ملک کے حالات ٹھیک نہیں جا رہے
تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ترکی کے آئین کی طرز پر پاکستان کے صدر جو ہیں ان کو اختیارات دے دی جائیں بما یونیفارم کے. یہ ہو سکتا ہے آئین کی آرٹیکل 243 میں جہاں لکھا ہوا نا فیلڈ مارشل، اس کے پھر نیچے آ جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہ ساری چیزیں بڑے طریقے کے مطابق ہو سکتی ہیں اور اس کا روڈ میپ بھی بن سکتا ہے. اگر روڈ میپ میں اگر کسی اقتدار اعلیٰ جو ہے ہمارے مقتدر حلقے چاہتے ہیں تو اس کا ہم روڈ میپ بنا کر دے دیتے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے اس میں. ہم روڈ میپ بنا کر دے دیتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے. یعنی خدمات کے لیے لوگ حاضر ہیں. اگر ان لوگوں نے جمہوری اقدار جیسے یہ نعرہ لگاتے ہیں آئین کے بانی اور جمہوریت کے وفادار، تو آج اگر انہوں نے یہ وفا نبھائی ہوتی، یہ مخلص ہوتے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا. مقافات عمل بڑی ظالم چیز ہے، کارما بڑی ظالم چیز ہے. اب پیپلز پارٹی وہ برود میجارٹی والی، وہ پرانے پاکستان والی، وہ عمران خان کو تانے دینے والی، وہ سیاست کے گرو اپنے آپ کو کہنے والی، مفادات کے بادشاہ، مفاہمت کے بادشاہ، کتنے نعرے ہم نے سنے. لیکن اب ان کے کفن میں آخری کیل ٹھونک دی گئی، اور یہ کیل جو ہے پنڈی ٹھونکے گا. کیونکہ اگر 28ویں ترمیم میں ممکنہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کے آرٹیکل 243 کو بدل دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے صدر زرداری اپنی کرسی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سندھ پر تگڑا ہاتھ پڑتا ہے، جس کے بارے میں محمد مالک صاحب نے بتایا تھا نا، 2000 ارب کی کرپشن، جس میں سندھ کے بہت سے لوگوں کے فہرستیں تیار ہو چکی ہیں، فائلیں بند ہو چکی ہیں. اب ان فائلوں کو کھول دیا گیا ہے، اور ان فائلوں کے کھلنے کے بعد پاکستان کے خزانے کو لوٹنے والی ایک ایک پائی کا حساب شاید بہت جلد آپ دیکھنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد وما علینا الا البلاغ آپ سنیں گے، کیونکہ جس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، خزانہ لوٹا ہے، اور اس ملک کے ساتھ وفادار لیڈر جو سب سے زیادہ مخلص لیڈر تھا اس کو گرانے کی کوشش کی ہے، اب ان کے منہ کے بل گرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی کا انجام. اس کے بعد آتے ہیں اس خبر کی جانب جس نے ساری دنیا کو حیران کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جناب اشتہار بھی چھپواتے ہیں اور تصویر نہیں لگاتے. پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی صوبائی حکومت کا ایک اشتہار جو ہے وہ چھاپا ہے، اور اس میں نہ عمران خان کی تصویر ہے، نہ جناب خیبر پختونخوا حکومت نے. تقریباً 12 صفحات کا یہ اشتہار چھپا ہے جو گورننس کارکردگی کے اوپر مبنی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کی صرف ایک تصویر چھاپی گئی ہے. نہ عمران خان کی تصویر ہے، نہ پارٹی کا جھنڈا، نہ وزراء کی تصاویر ہیں. یہ وہ اشتہار ہے جس کے 12 صفحات ہیں. یہ 12 صفحات، اور آپ کو مریم نواز صاحبہ کی وہ 1 سال کی کارکردگی پر چھپنے والے اشتہارات شامل یاد ہوں گے، جس میں تصاویر کی برمار تھی اور ہر تصویر دوسری سے مختلف تھی. دنیا اخبار میں جو اشتہار چھپا تھا اس میں محترمہ کی 66 سے 72 تصاویر کے مطابق کے درمیان تصاویر چھپی تھی. مریم نواز کیونکہ عوام سے نہیں آئیں، اور یہ لوگ عوام کی اصل نمائندگی کرتے ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ کل کو پھر ووٹ مانگنے کے لیے انہی کے پاس جانا ہے، تو ان کی جیبوں سے نکلے ہوئے پیسوں سے اپنی کارکردگی، اپنی تصویریں نہیں چھپوانی. یہ لوگ خود ہی ووٹ دے دیں گے. اب 2 نظام ہیں، 2 صوبے ہیں، ایک ملک ہے، کوئی تصویروں پر لگا ہوا ہے اور کوئی کارکردگی دکھانے پر. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.